Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to online classes of plant physiology with the discussion of plant hormones or phytohormones. In the last video, we started the discussion of next hormone, जिब्रेलिन. तो उसमें हमने जिब्रेलिन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसकी डिस्कवरी की बात की थी. अब उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम जो ये ग्रुप है रिलेटेड कंपाउंड्स का जिनको हम जिब्रेलिन्स कहते हैं, तो अब हम पहले इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे. तो इनका स्ट्रक्चर उतना सिंपल तो नहीं है जैसे हमने बड़े आसानी से IAA या ऑक्सिन्स का स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया था, लेकिन हम देखेंगे कि ये किस किस्म के कंपाउंड से डिराइव होते हैं या इनका जो पेरेंट कंपाउंड है वो क्या है, और इन कंपाउंड्स में जिनको हम कलेक्टिवली जिब्रेलिन्स कहते हैं इनमें क्या रिलेशनशिप जो है वो पाई जाती है. तो इस सिलसिले में पहले तो वही डिस्कवरी वाली बात आ जाएगी कि ये स्ट्रक्चर कहाँ से डिटरमिन हुआ या पहले किसने डिटरमिन किया. जिब्रेलिन्स के स्ट्रक्चर की एलुसिडेशन यानी कि मालूम करना कि जिब्रेलिन्स का स्ट्रक्चर क्या है, ये बात तकरीबन शुरू होती है 1950s, समवेयर अराउंड मिड 1950s. और ये दो ग्रुप्स थे बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट कंट्रीज़. तो उसमें एक जो है वो ICI स्टैंड्स फॉर इम्पीरियल केमिकल इंस्टीट्यूट, ये है ब्रिटेन का, और दूसरा जो था वो USDA, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. तो इन दो इदारों की मुश्तरका कोशिशों से जिस स्ट्रक्चर का या जिस कंपाउंड का पहले पता चला या जिस कंपाउंड का इन्होंने नाम रखा, तो इन दोनों की मुश्तरका कोशिशों से उस कंपाउंड का नाम रखा गया जिब्रेलिक एसिड. इट वाज नेम्ड जिब्रेलिक एसिड और GA. तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये बात तकरीबन 1950s, मिड 1950s की है, जिसमें ये दो ग्रुप ICI इम्पीरियल केमिकल इंस्टीट्यूट ब्रिटिश था, ये ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन, और दूसरा जो है वो मशहूर डिपार्टमेंट है US का, US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, USDA. तो इन दोनों ने मिलके जो काम किया, सबसे पहले जिस कंपाउंड के इन्होंने स्ट्रक्चर मालूम किया दैट वाज जिब्रेलिक एसिड. तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. आपके सामने ये स्ट्रक्चर है जिब्रेलिक एसिड का, जो कि पहले मालूम किया गया इन दो ग्रुप्स ने, ICI और USDA. तो इसको आमतौर पे GA3 कहते हैं. ये बात थी अमेरिका और ब्रिटिश दो इंस्टीट्यूट्स की. तकरीबन इसी ही वक्त में, चूँकि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जिब्रेलिन्स पहले दरियाफ्त हुए थे जापान में, तो इसी दौरान यानी इसी मिड 1950s में जापानीज साइंटिस्ट ने भी इसके ऊपर काम किया और उन्होंने 3 जिब्रेलिन्स को आइसोलेट किया और उनको उन्होंने नाम दिया जिब्रेलिन A1, जिब्रेलिन A2 और जिब्रेलिन A3. तो पता चला कि ये जो अभी हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा है, ये वाला जिब्रेलिक एसिड और जिब्रेलिन A3, तो ये और GA दे आर सेम. तो पता चला कि ये जो जिब्रेलिन 3 जिसको जापानीज साइंटिस्ट कह रहे थे जिब्रेलिन A3, ये और जिब्रेलिक एसिड जो थे वो सेम थे. तो ये तो एक हिस्ट्री के हवाले से इसकी बात हुई कि जो कंपाउंड पहले आइसोलेट किया गया वो ये था, आपके सामने है जिब्रेलिक एसिड. अब पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी कि जो जिब्रेलिन्स हैं, दिस इज़ एक्चुअली, ये क्या है, दिस इज़ अ फैमिली ऑफ कंपाउंड, यानी ये कोई एक कंपाउंड नहीं है. पिछली वीडियो में भी मैंने आपको एक फिगर दी थी, दैट वाज 125, और वहाँ पे मैंने कहा था कि मोर देन 125. तो बाज़ बुक्स में आपको ये मिलेगा 135, यानी ग्रेटर देन 135, और मज़ीद डिस्कवर हुए हैं. करंट या मौजूदा इनका नंबर क्या है वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन उस वक्त से जो बात चल रही है कि एटलीस्ट 135 या मोर देन 135. अब जिस बात पे या जिस चीज़ पे आपने थोड़ी सी
توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو فیملی آف کمپاؤنڈ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ ایک ایسے کمپاؤنڈز ہیں جو کہ کافی حد تک ریلیٹڈ ہیں. تو ان کی جو ریلیشن شپ کی وجہ ہے، جیسے کہ میں نے یہاں پہ پہلے کہہ دیا کہ اس میں ہم جو بات کریں گے وہ اس کے پیرنٹ کمپاؤنڈ کی بھی بات کریں گے کہ جبرلینز کا پیرنٹ کمپاؤنڈ کیا ہے. تو اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے تھرڈ سیمسٹر میں بھی پڑھا تھا جس میں ہم نے ڈفرینٹ بائیو مالیکیولز کو بیسک طریقے سے اسٹڈی کیا تھا. تو اس میں جو کمپاؤنڈ آئے تھے وہ ٹرپینائڈز تھے، ٹرپینائڈز یا ٹرپینز. تو ایکچولی یہ جو جبرلین کا پیرنٹ کمپاؤنڈ ہے اس کو کہا جاتا ہے ای این ٹی کاورین. ابھی اس کا ہم اسٹرکچر بھی دیکھتے ہیں. سو دس از دیئر پیرنٹ کمپاؤنڈ. ابھی آپ کے سامنے یہ اسٹرکچر آ رہا ہے. سو دس از نون ایز اینٹ کاورین. اس کو اگر ہم تھوڑا سا مزید انلارج کر دیں تو یہ آپ کے سامنے ان کا پیرنٹ کمپاؤنڈ ہے. دس ون جس کو ہم اینٹ کاورین کہتے ہیں، دس از ایکچولی ٹیٹرا سائکلک ڈائی ٹرپین. ایک چیز جو کہ پچھلے اسٹرکچرز میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ ڈیٹیل سے ان کا اسٹرکچر بیان کرنا دس از بیانڈ دا اسکوپ آف آور کرنٹ ڈسکشن، کیونکہ ہم ان کی بائیو کیمسٹری نہیں دیکھ رہے، ہم بہت بیسک طریقے سے ان کا اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں. تو بات ہو رہی تھی ان کے پیرنٹ کمپاؤنڈس کی، تو وہ تو یہ ہو گیا جس کو ہم ای این ٹی یا اینٹ کاورین کہتے ہیں. اور دس از ایکچولی اے ٹیٹرا سائکلک ڈائی ٹرپین. تو یہ اس کا اسٹرکچر ہے، ایکچوئل اسٹرکچر آپ کے سامنے ہے. اور اب آپ اس کو اگر ہم کمپیئر کریں تو اب یہ دونوں کمپاؤنڈس آپ کے سامنے آ گئے. یہ پیرنٹ کمپاؤنڈ ہے اور یہ اس کا ڈیریویٹو ہے. آپ کو یہاں پہ یہ بڑا کلیئر COOH نظر آ رہا ہے جو کہ کارباکسلک گروپ ہے، اور یہ ایسڈ کو یا آرگینک ایسڈ کا جو ہے وہ فنکشنل گروپ ہے. جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسٹرکچر آپ کو جو اس میں کامنیلٹیز ہے، جو کامن پوائنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو آپ یہاں پہ دیکھیں یہ سارے جو اس میں رنگز نظر آ رہی ہیں، پھر یہ اسٹرکچر یہاں پہ. تو ظاہر یہ ڈیریویٹو ہے، ایگزیکٹلی اسی طریقے سے تو نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزیں آپ کو ان دونوں کمپاؤنڈز میں کامن جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. تو دس از اینٹ کاورین یہ والا، اور یہ اس کا ڈیریویٹو ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں جبریلک ایسڈ، یا جس کو جیپنیز سائنٹسٹ نے GA3 یا جبرلین A3 کا نام دیا تھا. تو جبرلین A3 اور جبریلک ایسڈ دے آر ون اینڈ دا سیم تھنگ. اگر آپ ابھی تک میرے ساتھ ہیں اور یو آر ناٹ کنفیوزڈ، تو کچھ ٹرمز کی ہم یہاں پہ بات کریں گے اسی جبرلین کے حوالے سے. تو ہمارے پاس جو کچھ الفاظ ہیں وہ یہ ہیں جبرلینز. اس میں آپ نے یہ اس ایس پہ توجہ کرنی ہے جو کہ ہم نے پلورل استعمال کیا یعنی جمع. تو جبرلینز، اور پھر اس کے بعد اب ان تین الفاظ کا یا تین ٹرمز کا یا تین کیمیکل کمپاؤنڈز کا یہاں پہ لکھنے کا مطلب کیا ہے. تو یہ آپ کو ایکچوئل صورتحال سے آگاہ کرنے کا کہ اب کہ ای این ٹی کاورین جو ہے یہ کیا ہے، یا جبرلین جو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا یا جبرلینز لکھ دیا، تو ہماری اس سے کیا مراد ہے. تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو جبرلینز ہیں یہ دس از اے فیملی آف کمپاؤنڈ. تو یہ بات ہو گئی کہ جبرلینز جو ہیں وہ ریلیٹڈ کمپاؤنڈز ہیں. اب ان کی یہ ریلیشن شپ کہاں سے آتی ہے؟ تو جتنے بھی جبرلینز ہیں جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ دے آر ڈائی ٹرپینز، جیسے ہم نے ابھی اینٹ کاورین کی بات کی تھی. تو دے آر ڈائی ٹرپینز اور دے ہیو بین ڈیرائیوڈ، یعنی کہ تو کیا بات ہوئی کہ جتنے بھی جبرلینز ہیں دے ہیو بین ڈیرائیوڈ فرام آر دے آر بیسڈ آن، کس چیز پہ بیس کرتے ہیں؟ وہ بیس کرتے ہیں اس 20 کاربن سٹرکچر کے اوپر جس کو ہم یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، دس از نون ایز جبرلین. تو اب ہم یہاں پہ جبرلین کا جو اسکیلیٹن ہے جس کے اوپر یہ تمام جبرلینز بیس کرتی ہیں وہ آپ کے سامنے یہ یہاں پہ ہم لے آئے. سو دس از جبرلین، جو کہ جس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں ENT جبرلین اسکیلیٹن، آن وچ آل دی جبرلین
or the family of compounds known as gibberellins is based on. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سٹرکچر کو آپ دیکھیں یا ابھی جو ہم نے دوسرے سٹرکچر ڈرا کیے ہیں تو یہ آپ کے سامنے جبریلک ایسڈ ہے. سو دس از جبریلک ایسڈ اور یہ آپ کے سامنے اگر اس کو ہم تھوڑا سا ادھر لے آئیں. سو ناؤ یو کین سی کلیئرلی کہ یہ ہے وہ کمپاؤنڈ جس سے کہ یہ ڈیرائیو ہوئے ہیں اور یہ ہے جبریلک ایسڈ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر CH3 گروپ ہے اور اس کی جگہ یہاں پہ کیا ہے COOH یا کارباکسلک گروپ ہے. تو یہ تو ہو گیا ان دو الفاظ کا مطلب کہ وٹ ڈو وی مین بائی جبرلینس اور جبرلین. اور آخر میں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چاہے وہ جبرلین ہو یا جبرلینز ہو یا جو بھی کمپاؤنڈز ہیں جبریلک ایسڈ ہے ان کا جو پیرنٹ کمپاؤنڈ ہے وہ ایکچولی یہ ٹیٹرا سائکلک ڈائی ٹرپین جس کو ہم کیا کہتے ہیں ENT کاورین کہتے ہیں جس پہ یہ سارے جبرلینز بیس کرتے ہیں. لیکن یعنی تو اب اس ہماری چھوٹی سی ڈسکشن سے جو نتیجہ یا جو رزلٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو فیملی آف کمپاؤنڈز ہے جس کو ہم جبرلینز کہتے ہیں وہ اس سٹرکچر سے ڈیرائیو کرتے ہیں جس کو ہم جبرلین اسکیلیٹن کہتے ہیں یا ENT جبرلین بھی اس کو کہتے ہیں. اور ENT جبرلین جو ہے یہ کیا ہے یہ بیس کرتی ہے ENT کاورین جو کہ ڈائی سائکلک ٹیٹرا سائکلک ڈائی ٹرپین ہے. تو امید ہے کہ آپ نے کچھ تھوڑا بہت اس کو سمجھ لیا ہوگا کہ جبرلینز کہاں سے آئی ہیں یا جبرلین کیا ہے اور ENT کاورین جو ہے وہ کیا. ان سب کے سٹرکچر آپ کے سامنے آ گئے. اب آخری بات اور ہم اس جبرلین کے سٹرکچر کی ڈسکشن کو ریپ اپ کرتے ہیں یا اس کو ختم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو یہ کمپاؤنڈ آپ کے سامنے آئے ہیں یہ آپ کے سامنے ENT جبرلین جو ہے اس کا سٹرکچر آپ کے سامنے اس کو ہم تھوڑا سا انلارج کر دیتے ہیں. تو اس میں اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ دس پرٹیکولر سٹرکچر جیسے ہم نے یہاں پہ بھی لکھا ہے کہ یہ ڈیرائیوڈ فرام اے 20 کاربن سٹرکچر. تو یہ جو جبرلین ہے جو ان کا تمام جبرلینز کا اسکیلیٹن ہے اٹ کنسسٹس آف 20 کاربنز. آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ 1 ہے اور پھر یہ 1 2 3 4 آپ سارے دیکھ رہے ہیں اور فائنلی دس از کاربن نمبر 20. تو آخری بات جبرلین کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ تقریباً 1/3 جو کہ 1/3 آف نون جبرلینز ان میں کیا ہے کہ فل 20 کاربن کا اسکیلیٹن موجود ہے. یعنی ان کے اندر 20 کے 20 کاربن موجود ہے یعنی دے ریٹین فل جبرلین اسکیلیٹن. تو اسکیلیٹن سے مراد یہ ہے کہ یہ 20 کاربن ہوں گی باقی یہ جو ساتھ والے کمپاؤنڈز ہیں یہاں پہ ہیں یا یہاں پہ ہیں یہ پھر سبسٹیٹیوٹ ہو جاتے ہیں جس سے پھر ڈفرینٹ کمپاؤنڈز جو ہے وہ اوریجینیٹ ہوتی ہیں. تو 1/3 جو نون جبرلینز ہیں ان کے اندر 20 کاربنز مکمل موجود ہیں. ان کو ہم عام طور پہ C20 جبرلینز کہتے ہیں. تو یہ جو ہیں جن کے اندر پورا مکمل اسکیلیٹن موجود ہے دے آر نون ایز C20 جبرلینز. لیکن باقی جو ہیں جبرلینز بہت سارے ان میں یہ ہے کہ ان کے اندر 1 کاربن کم ہو گیا ہے. ادرز جو ہیں دے پوزیس 19 کاربنز. ان کے اندر صرف 19 کاربنز جو پائے جاتے ہیں. سو دے آر نون ایز C19 جبرلینز. تو یہ کچھ جبرلینز کے حوالے سے ہم نے ان کا سٹرکچر ان کا پیرنٹ کمپاؤنڈ اور ان کا جو اسکیلیٹن ہے وہ دیکھ لیا. یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈرا دس ہول اسٹرکچر. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہمیں سارے کا سارا اسٹرکچر جو ہے وہ بنانا پڑے گا. سو دس از ناٹ سو. یہ نہیں ہے کہ آپ ENT کاورین کا یا جبریلک ایسڈ کا یا جو جبرلین ان کا پیرنٹ کمپاؤنڈ ہے وہ آپ نے بنانا ہے. لیکن آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ جبرلینز کیا ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان کے فزیولوجیکل ریسپانسز جو ہیں ان کی بات کریں گے.